अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से हलाकतों का सिलसिला रुक न सका। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अफराद की जानें ले लीं, जबकि एक ही दिन में 1579 मरीजों की तशख़ीस हुई। करप्शन के खात्मे पर किसी किस्म की नरमी और समझौता नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मेरा मिशन हर तरह की करप्शन का खात्मा है। किसी की खुशनुदी के लिए आइन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म किस मुंह से एतमाद का वोट मांग रहे हैं? मरियम नवाज कहती हैं, आप पर अदम एतमाद का फैसला आ चुका है। 60 साल से ज़ायद उम्र के तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की शिकस्त पर GDA नाराज हो गई। वज़ीर आज़म से जमात में मौजूद काली भेड़े निकालने का मुतालबा कर दिया। दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। अजहर अली कहते हैं, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे उसे थोड़ा मौका देना चाहिए। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 8,78,391 तक जा पहुंची। हलाकतें 22,151 हो गईं। ऑन्टेरियो हुकूमत का वबाई सूरत हाल के दौरान म्यूनसिपलिटीज़ की मदद का फैसला। सूबे की 444 म्यूनसिपलिटीज़ के लिए $500 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। माली इमदाद से आम खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने और अहम मंसूबों को ट्रैक पर रखने में मदद मिलेगी। ऑन्टेरियो हुकूमत सूबे में जल्द अज जल्द वैक्सीन की फराहमी के लिए पुरज़म। वैक्सीन के दूसरे शॉट में वक्फा 16 हफ्तों तक बढ़ाया जा सकता है। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर मिले जुले मौसम का सामना करेंगे। शहर में इस वीकेंड पर धूप निकली रहेगी, जबकि रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहरी मौसम बहार जैसा मौसम महसूस करेंगे। तुर्की का अमेरिका से ईरान पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा। तुर्क सदर कहते हैं कि ये इक़दाम ख़ित्ते के इलाकाई और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अमेरिका 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करे। कैपिटल हिल पर एक बार फिर हमले की इत्तलात। वाशिंगटन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के 4 मार्च को दोबारा इक़्तिदार में आने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। अमेरिका ने मुतादिद रूसी हुकूमती ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन के कई मुल्क भी इस मामले पर रूसी हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर चुके हैं। रूस की जवाबी इक़दामात की धमकी। चीन सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट का कहना है कि चीन को ताकत की बुनियाद पर मसरूफ रखेंगे। चीन का कहना है कि दाखिली मामलात में अमेरिका का मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। कोरोना वायरस की दुनिया में 7 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में 5 माह में पहली मरतबा एक दिन में 40,000 से कम केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में 11,62,16,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली फिल्म की रिलीज जून तक मुलतवी। फिल्म F9 को 25 जून को रिलीज किया जाएगा। फिल्म को इब्तिदाई तौर पर अप्रैल 2019 में रिलीज किया जाना था और इसे कई मरतबा मुलतवी किया गया है। फिल्म के जाली पोस्टर के खिलाफ सुनील शेट्टी थाने पहुंच गए। कहते हैं कि पोस्टर प्रोडक्शन कंपनी ने मेरी इजाजत के बगैर जारी किया है। कंपनी का ये इक़दाम मुकम्मल तौर पर फ्रॉड पर मबनी है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मौलिक कोरोना वायरस से 52 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,128 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,87,014 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1579 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,75,051، سندھ میں 2,59,164، خیبر پختونخوا میں 63,258، بلوچستان میں 19,097، گلگت بلتستان میں 4,957، اسلام آباد میں 45,078، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,409 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 91,35,393 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,998 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,56,769 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,551 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 52 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,128 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,510، سندھ میں 4,405، خیبر پختونخوا میں 2,099، اسلام آباد میں 504، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 308 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سمیت تمام مسائل کی سب سے بڑی وجہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلی جو ہم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سمیت تمام مسائل کی سب سے بڑی وجہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سیاسی رہنما منیر احمد خان نے ملاقات کر کے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر خسرو بختیار اور فواد چودھری بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ منیر احمد خان نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تقدیر اور مستقبل وزیر اعظم عمران خان کی ویژنری قیادت کے ہاتھ میں ہونے سے محفوظ اور روشن ہے۔ ہر پاکستانی اور خصوصاً نوجوان نسل اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے کہ ملک کی باغ دوڑ اس لیڈر نے سنبھالی ہوئی ہے جس کا دامن صاف اور کرپشن سے پاک ہے۔ ان کی بے لوث جدوجہد سے متاثر ہو کر تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور افراط زر سمیت تمام مسائل کی وجہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے۔ میرا مشن ہر طرح کی کرپشن کا خاتمہ ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی نرمی اور سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں آئے ہیں نہ آئیں گے۔ الیکشن کمیشن سنتا سب کی ہے، کام آئین کے مطابق کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے بیان سے دکھ ہوا، ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لگائے جانے والے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خفیہ ووٹنگ آئین اور جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں، ہم آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات بھی سنیں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی اور آزاد ادارہ ہے، ہم کسی دباؤ میں آئے ہیں نہ آئیں گے۔ الیکشن کمیشن سنتا سب کی ہے، کام آئین کے مطابق کرتا ہے۔ قبل ازیں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اگر فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کے بیان پر دکھ ہوا، ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، اداروں کو کام کرنے دیا جائے، کیچڑ نہ اچھالی جائے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا بیان دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں رہا، سلیکٹڈ کا اقتدار سے چمٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، عوام احتساب کے لیے بے چین بیٹھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں جو بات قوم کو سمجھ آ گئی تھی وہ صدر کو کل سمجھ آئی ہے۔ صدر کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہیں دیر سے ہی لیکن سمجھ آ گئی۔ صدر کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم عوام کا اعتماد کھو چکے۔ ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کا اعتماد، اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جو رائے دی وہ ذاتی نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت رائے دی اور آئین میں ترمیم کا اختیار نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ہے۔
آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا، احتساب ہوگا، کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں۔ ان کا کہنا تھا بلوچستان خیبر پختونخوا میں اربوں پتی لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے، بلوچستان اور KPK میں یہ جیتے تو الیکشن بالکل ٹھیک ہے، اسلام آباد میں ایک نشست ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آئینی پوزیشن لی تھی، سپریم کورٹ نے وہی پوزیشن تسلیم کی جو الیکشن کمیشن نے لی۔ جب آپ کے غلط کام کو غلط کہیں تو ادارے برے، اب اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اداروں کی تصحیح کرنے والے کون لوگ ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا عمران خان نے الیکشن کمیشن کی توہین کی، اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ عمران خان فوج کو بھی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ باقی جو اداروں کو وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں، جس دن ان کو ذلت آمیز شکست ہوتی ہے، ان کے اپنے ممبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ طبی عملے کے علاوہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن چند روز میں شروع ہوگی، جبکہ برطانوی ویکسین پاکستان آنے تک بوڑھے افراد کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 60 سال سے زائد عمر کے طبی عملے کو کورونا ویکسین لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈرپ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد 60 سال سے زائد عمر ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کو چینی ویکسین لگائی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے طبی عملے کے علاوہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن چند روز میں شروع ہوگی، جبکہ برطانوی ویکسین پاکستان آنے تک بوڑھے افراد کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جائے گی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے گزشتہ روز چینی اور روسی ویکسینز کو 60 سال سے زائد العمر افراد کے لیے موزوں قرار دیا تھا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پی صدر الدین شاہ راشدی کی بہار پر حرف شکایت لب پہ آئی، کہتی ہیں ضمیر فروشوں کا پتہ لگایا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کا اتحادی دھڑا پیر صدر الدین شاہ راشدی کی شکست پر ناراض ہو گیا۔ GDA رہنماؤں نے PTI کے ووٹ نہ ملنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے 14 اراکین میں سے کوئی بھی نہیں بکا۔ عمران خان اپنی پارٹی سے کالی بھیڑیں نکالیں، ایکشن لینا ان کا کام ہے، ہم نے ثبوت وزیر اعظم کو ارسال کر دیے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں شہریار مہر اور نصرت سحر عباسی نے دیگر GDA رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ GDA کے تمام اراکین پارٹی موقف کے ساتھ کھڑے رہے، جس کی بنیاد پر MQM اور تحریک انصاف نے سیٹ جیتی، لیکن ہم اتنے بے وقوف تھے کہ اپنی سیٹ ہار گئے۔ شہریار مہر نے مزید کہا کہ عمران خان سے کہیں گے کہ اپنی پارٹی میں موجود کالی بھیڑیں دور کریں، جب تک اپنے اندر صفائی نہیں کریں گے تو ملک اور نظام ٹھیک نہیں کر سکتے۔ قربانی دینی پڑتی ہے اور ہماری ہی قربانی دی جا رہی ہے۔ نصرت سحر عباسی کا کہنا تھا کہ بے ضمیروں کو بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے جو سرپرائز دینا تھا GDA نے وہ روکا۔ GDA کا ایک ممبر پیر صاحب کے ساتھ رہا، جو بکے وہ کون ضمیر فروش ارکان تھے، اس کا پتہ لگایا جائے۔ سابق کپتان اظہر علی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دورہ جنوبی افریقہ میں پاکستانی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دورہ جنوبی افریقہ میں پاکستانی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جاری کیمپ میں قومی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد یوسف اور یونس خان کی کوچنگ سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ دونوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر کھیل میں بہتری لانے کا اچھا موقع ہے۔ ہائی پرفارمنس سینٹر میں فہیم اشرف کے ساتھ بھی کام کیا گیا، اس سے ان کے کھیل میں بہتری سب کو نظر آئی۔ یہ کیمپ ہمارے پاس اپنی کوتاہیوں پر کام کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اظہر علی نے کہا کہ ڈومیسٹک سطح پر کرکٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ کیمپ میں خامیوں کو دور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ابتدائی طور پر کھلاڑیوں کی فٹنس کا جائزہ لیا گیا، جو بہت اچھی ہے۔ ہمارے جو کھلاڑی آ رہے ہیں وہ اسی سسٹم سے آئے ہیں، ان کو تھوڑا موقع ملنا چاہیے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک کی کنڈیشنز میں اچھی کارکردگی دکھانا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوتا، سب ٹیموں کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوم سیریز میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرایا، اس سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جنوبی افریقہ جا کر بھی بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے۔ وائٹ بال کرکٹ میں پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔